अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और इसी उम्मीद के साथ हाजिर हुए हैं कि आपकी सुबह को बनाएंगे खुशगवार और आपको बताएंगे कि लाहौर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने जा रहा है, लाहौर का मौसम कैसा है, लाहौर की स्टैंडिंग क्या है। खैर सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का दर्जा हरारत है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत होगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ एक और बात जो काबिल जिक्र है वो ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर है। और अगर लाहौर पहले नंबर पर मौजूद है तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, यकीनन फिक्रमंदी की बात है। और इसमें हर इंडिविजुअल को अपना किरदार अदा करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि हमने ये देखा इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। खैर वीकेंड का आगाज होता है हफ्ते से और आज है हफ्ते की सुबह, तो वीकेंड किस तरह गुजार रहे हैं इस पर भी हम कर लेंगे बात। खुश खबरी लाई हूं आपके लिए, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। निगरान वजीर आला का बड़ा रिलीफ, कलमा चौक अंडरपास 2.5 माह में खुल गया। पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत, गाड़ियों में खुद बैठे अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए, हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पीएसएल के बाकी मैचेस लाहौर में होंगे या फिर कराची में, पीसीबी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम में डेडलॉक बरकरार। इंटरनेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर एक्साइज की सर्विस मुअत्तल, गाड़ियां और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड ना होने से करोड़ों का नुकसान। तो स्टोरीज तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोखर जो कि एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं सिटी 42 में, और हमारे साथ अली रामी भी मौजूद हैं। इनसे आज करेंगे बात। सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कल हमारे साथ एक और रिपोर्टर थे, वो भी अखबार में इसी तरह गुम थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसी कौन सी खबर है जिसने आपकी तवज्जो को इतना मरकूज किया हुआ है? खबरों को देख के तो हमने तजिया देना होता, आज की खबरें तो डिस्कस करनी होती। हमारा पहला सेगमेंट भी इसी तरह का ये कि हमने अपने जो अखबार में हमारी जो लीड स्टोरीज़ होती हैं और दूसरी जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं हालात हाज़िरा के हवाले से और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर हमने कुछ बहस करनी होती, तो यही हमारा सबसे पहला एक मौजू होता है। तो जैसे आज की खबर आपने पहली लीड स्टोरी हमें बताई कि वज़ीर आला पंजाब ने कलमा चौक अंडरपास जो है 2.5 माह में मुकम्मल होने के बाद उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है इस पर, क्योंकि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अभी 2 दिन हुए थे, उन्होंने हलफ उठाया था। तो सबसे पहले उन्होंने 2 काम उन्होंने किए थे। ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से उन्होंने ट्रैफिक पुलिस सेल का जो हुकाम है उनसे मुलाकात की। तो क्योंकि वो खुद एक जर्नलिस्ट हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे ट्रैफिक के देखे हैं। तो लाहौर के अंदर 2 प्रोजेक्ट जारी थे, एक तो समनाबाद अंडरपास की तमीर का मंसूबा जारी था और एक कलमा चौक अंडरपास पे जो सेंटर पॉइंट पे सीबीडी का प्रोजेक्ट जो है वो जारी था। तो इस पर फौरी तौर पर उन्होंने वाज़ेह हदायत दी कि ये प्रोजेक्ट जो है बर वक्त मुकम्मल हों, इसमें किसी किस्म की तख़ीर जो है वो नहीं दिखाई जाए। तो एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन भी था कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट का बजट जो है वो रोक दिया गया, लेकिन ये क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे तो इस पर 60-70% काम मुकम्मल भी हो चुका था। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फैसला यही किया कि इन प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं जाएगा, इनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। और उन्होंने एक टारगेट दिया सीबीडी हुकाम को और एलडीए के हुकाम को जो कि समनाबाद अंडरपास के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वाज़ेह तौर पर उनके इशारे थे कि जनाब ये पीएसएल क्योंकि शुरू होने वाला था, पीएसएल की बाज़गश्त उस वक्त भी जारी थी, तो ये अगर सेंटर पॉइंट का ये अंडरपास अभी तक भी तमीर ना होता तो आपने 2 दिन में हालात देख ही लिए ट्रैफिक के। मुतासर हो रहा था, जिसका वो रूट था वो तब तमाम मुतासर हो रहे थे, क्योंकि आपका एक वो बिजनेस हब है। हाँ जी। गुलबर्ग वाला एरिया, मेन बुलेवार्ड बरकत मार्केट से आप आते हैं, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग तक जाते हैं, तो ये हब है, बिजनेस हब है मुकम्मल तौर पर इसको कहा जा सकता है। तो वहाँ पर शहरियों को आमदरफ्त के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, तो लिहाजा कल वज़ीर आला पंजाब ने अली, आप कौन से एरिया से आते हैं ऑफिस? मेरा तो जो मतलब मैं फिरोजपुर रोड से आता हूँ, मेरा ये एरिया नहीं है क्योंकि मैं तो फिरोजपुर रोड से इधर कोड़लख पर भी सेक्रेटेरिएट, ये हमारी ड्यूटी है। मेन बुलेवार्ड हम गुलबर्ग इस्तेमाल ही नहीं करते, वो अगर कोई ड्यूटी आ जाए तो फिर वो रूट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कैसर साहब, मैं चाहूँगी आप ज़रा इस पर थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। आज से पहले किस एफिशिएंसी के साथ काम होता था और जब से निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चार्ज संभाला है उसके बाद हम क्या बेहतरी देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है कि 2.5 माह के मुख्तसर अरसे में जो है कलमा चौक अंडरपास खोल दिया गया है। मैं ये यहाँ पर जो है ना मैं बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करूँगा कि खोल दिया गया है और ट्रैफिक का भी अच्छा इंतजाम किया गया था। मेरा कंसर्न इस बात से है कि जो अंडरपास है लाहौर में बनने चाहिए,
मसला आप गुलशरावी में बना रहे हैं या आप क्रीम ब्लॉक में बना रहे हैं या जहाँ भी अकबर चौक पर बनाना है, लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कंसर्न है, लोगों को ट्रैफिक में रवानी होनी चाहिए, ट्रैफिक के मुतबादल बेहतरीन इंतजाम चाहिए। जितने मर्जी आप अंडरपास बनाएं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप उस वजह से ट्रैफिक रोक लेंगे और लोगों को तकलीफ होगी, लोगों को रस्ते भूल जाएंगे, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो मेरा कंसर्न है, ये मेरा कंसर्न है। तो लिहाजा ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि जहां भी अंडरपास बनता है उसके लिए ट्रैफिक के बेहतरीन मुतबादल इंतजाम किए जाए, ताकि लोगों को ट्रैफिक में रवानी हो, ट्रैफिक में कोई मसाले ना हो, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को फैसिलिटेट करें, ना कि लोगों को तकलीफ दे। और बेजा रुकावटें जो डाल देते हैं या बेजा जो बैरियर लगा देते हैं, वो बेजा बैरियर ना लगाएं और बेजा लोगों को ना रोकें, उनको फैसिलिटेट करें, लोगों को सहूलत दें। ये मेरा देखिए, उसकी असल वजह ये है खोकर साहब, जब भी डेवलपमेंट होती है ना, एक बात जहन में रखें कि एक आपका रूट बन रहा है, एक रूट बना हुआ है, उस पर जो ट्रैफिक का तसलसल है वो उस तरह से बरकरार रहता है। लेकिन जब उस रूट को आप ट्रैफिक के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए बंद करते हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावट, उसमें परेशानी आती है। और ये पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह पे। आपने मैंने लंदन में जाके देखा है कि लंदन में जब वो किसी मेगा प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उसके लिए उन्होंने बैरियर्स लगाए होते थे। उन्होंने लिखा होता है कि जनाब हम माजरत खाएं कि आप प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए जारी है, तो इसमें थोड़ी सी रुकावट, थोड़ा सा लेट ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए बन रहा है तो आपको थोड़ा सा इसको फील बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये कि हमारे रोड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि हम उसको ख़त्म नहीं करते। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक एहलकार, पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो उनके लिए, उनको रास्ता देने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट का काम जो है वो अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो आप जिम्मेदारी आती है इंतज़ामिया के ऊपर। अली, मैंने कराची में भी देखा इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ थी उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और उसके बाद एरियाज़ को क्लियर करवाया गया, ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हुई। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में लाहौर पर भी उसी तरह से तवज्जो दी जाए और इंक्रोचमेंट्स जिन्होंने की भी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और उनकी जो दुकानें हैं, जो जिन्होंने सड़क पर ठेले और स्टॉल्स लगाए हुए हैं बगैर किसी इजाज़त के, उनको भी हटाया जाए। हमेशा से हम लोग इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ही रहे, क्योंकि इंक्रोचमेंट की वजह से आम जो गुजरने वाला शहरी है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप कच्चा जे रोड देख रहे हैं, कच्चा जे रोड पे इतनी तजावुज़ात हैं आप सोच नहीं सकते। वो रोड के ऊपर एक येलो लाइन है, येलो लाइन का मतलब ये है कि आप येलो लाइन से आगे कोई भी चीज़ पार्क नहीं कर सकते। अगर तो वाइट लाइन हो तो फिर आप कोई चीज़ पार्क कर सकते हैं। येलो लाइन को क्रॉस करके लोग अपने ठेले और रेडियाँ जो है वो लगा के खड़े हुए हैं, तो ये इंतज़ामिया की नाअहली है। अब इसका एक और पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि ये एरियाज़ होते हैं पॉलिटिकली हल्का वाइज, यहाँ पर लोग इस तरह के, इन लोगों को ना बर्दाश्त नहीं करते कि इन लोगों को कोई तंग करे। बिज़नेस कम्युनिटी हमारा सब कुछ है वो, तो कोई भी पॉलिटिकल MP MN नहीं चाहेगा कि बिज़नेस हब में जाके इंतज़ामिया उनको तंग करे, क्योंकि इन लोगों ने वोट देने हैं। ये वजह एक। तो तीसरी वजह ये कि जो ठेले वाले लोग हैं इनके पास रोज़गार के लिए कोई और चीज़ नहीं है, तो फिर ये लोग कहाँ जा, लेकिन बेहतरीन तीन चीज़ें हैं, मैंने आपको तीन पहलू बताए, इन तीन पहलुओं को मद्देनजर रखकर आपने कोई डिसीजन लेना नहीं। ऐसा तो नहीं किया जा सकता, किसी का भी माशी कत्ल करने के हक में तो हुकूमत भी नहीं है। उन्हें कोई मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए, उन्हें जगह दी जाए, मुतबादिल एक प्लेस आप दे दें। मुतबादिल प्लेस देने के लिए LDA ने जोहर टाउन में एक प्लान बनाया था। आप सवाल निशान तो LDA के ऊपर आता है कि वो प्लान कहाँ पे गया। सही है, आपने ठेले लगाने थे, आपने पूरी एक अच्छी मार्केट बनानी थी जहाँ पे लोगों को बिजनेस का मौका देना, तो कोई भी रेडी वाला जाके वहाँ पे खड़ा हो सकता है। अच्छा। लेकिन आपने वो नहीं किया। अगर आप किसी भी रोड के ऊपर कोई इस तरह का मॉडल प्लान दे दे कि जहाँ पे 3-4 रेडी वाले खड़े हो, कितना मैं एक दफ़ा फिर से इस इनिशिएटिव की तरफ आ गई जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने उठाया। कलमा चौक अंडरपास 2-2.5 माह के अंदर खुल गया, फंक्शनल हो गया, और क्रिकेट की जो अभी मुकम्मल फंक्शनल इस तरह से नहीं है क्योंकि अभी इसकी एक साइड को ओपन किया उन्होंने। अच्छा। ये भी ज़हन में रखें। हाँ जी। ये जस्ट उन्होंने जो एक रुकावट बरकत मार्केट से आने वाली ट्रैफिक के लिए बनी हुई थी ना, ये उसको दूर किया उन्होंने। और ये भी टाइम तो मैंने थोड़ा सा आगे दिया होता, लेकिन एक साइड को मुकम्मल करने के लिए फौरी उन्होंने टाइम दिया, वो मुकम्मल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि जब उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने माजरत कर ली। अली मुझे किस तरह से ब्रेक पर नहीं जाने दे रहे हैं। अली, मैंने इतनी दफा कोशिश की कि मैं ब्रेक ले लूं, तो हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी और बातें हैं, अली से दोबारा बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदालती कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, अदालती कार्रवाई का अहवाल कुछ शामिल कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है आज
جو درخواست کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کہ ہم لوگ تو صرف علامتی گرفتاریاں دینے کے لیے آئے تھے, ہمیں اصل میں ہی گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد ہمیں ملاقات کرنے بھی نہیں دی جا رہی. ایک تو یہ خبر ہے ہمارے پاس عدالتی کارروائی سے. پھر ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو 9 مارچ کو نیب نے طلب کر لیا ہے, کوشچنر بھی تھما دیا ہے, جون سے ڈاکیومنٹس طلب کیے گئے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آنے ہوں گے. اور ایک اور کل عدالت میں گہما گہمی پیش آئی, بد انتظامی کہہ لیں, لڑائی جھگڑا ہو گیا. یہ ہوا تھا سابق ایم پی اے شبیر گجر کی ضمانت خارج ہونے پر. جب پولیس اہلکاروں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو ان کے جو سیکیورٹی کا عملہ تھا انہوں نے پولیس کی وردی پھاڑ دی, پولیس والوں کی, ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی. تو یہ تمام عدالتی معاملات ہیں جن پر ہم ون بائی ون بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ زین قریشی کی بات کرتے ہیں. اپنے والد سے ملنے کے خواہش مند ہیں تو ان کو جسٹس شہرام سرور کہتے ہیں کہ آپ والد سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر کیوں نہ آپ کو بھی گرفتار کر لیں. جی بالکل منیزہ, اب جب انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں تو اب قربانی بھی دیں. ہاں جی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور جمہوریت کے لیے اور الیکشن کے لیے ہم جیل جا رہے ہیں. تو جیل اگر حکومت ان کو میاں والی یا ڈی جی کا منتقل کرتی ہے تو یہ برداشت کریں. اور ابھی تو شکر کریں کہ سیاستدان کی اتنی گرمی نہیں ہے, ورنہ گرمی میں تو یہ سیاستدان جیل میں جا ہی نہیں سکتے. ابھی تو سردی ہے اور سردی میں بھی ان کو اس طرح کا حالات ہے کہ جیل کاٹنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور خاص طور پر ان سے موبائل بھی واپس لے لی گئے ہیں اور سارا ان کا جو رابطہ تھا عوام سے یا لوگوں سے وہ سارا کٹ گیا ہے. تو آپ ملاقات کے لیے کیوں پریشان ہے؟ اب انتظار کریں, اب ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو جیل میں رہنے دے 2-3 مہینے, 3 مہینے کے لیے اگر گورنمنٹ ان کو نظر بند کر رہی ہے تو 3 مہینے تو کم سے کم گزارے نا. کیسے صاحب انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ والد سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنی گرفتاری دے دیں, آپ کی ملاقات ہو جائے گی. جی بالکل, جیل میں کٹھے رہیں گے تو بالکل گرفتاری تو دے. اور جو باہر ہیں وہ کیوں نہیں گرفتاری دیتے؟ اور عمران خان, سب سے پہلے میں بتاؤں کہ عمران خان کو گرفتاری دینی چاہیے تھی. عمران خان نے اپنی گرفتاری دی نہیں ہے, اور لیڈر گرفتار جب نہیں ہوگا تو پھر دوسرا کیسے گرفتاری دے گا؟ کارکنوں کو جیل میں بھیج دیا اور خود مزے لے رہا ہے 5 اسٹار ہوٹل کے. یہ اپرچونٹی بھی سب کو نہیں ملتی. علی, آپ میری بات سے اتفاق کریں گے, اگر آپ کسی اپنے پیارے سے جیل ملنے جاتے ہیں تو آپ کو صرف ملاقات کے لیے 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, یہ بھی ایک اسپیشل کیس ہے کہ آپ کو کہہ دیا آپ بھی آ جائیں, آپ ان کے ساتھ رہ لیں, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک خوف کا بت توڑنے والا ایک جو ٹرینڈ شروع کیا تھا انہوں نے کہ خوف کا بت توڑنا ہے. وہ خوف کا بت کل لاہور ہائی کورٹ میں سب کو پتہ چل گیا کہ جب زین قریشی جو کہ فرزند ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے, وہ آئے کہ سر میرے والد صاحب کو گرفتار کیا ہوا, لہٰذا رہائی دیں. پھر انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم رہائی کے لیے نہیں آئے, ہم تو ان سے ملاقات کے لیے آئے. جس پر جسٹس شہرام سرور جو ہیں ان کا جو ان کے ریمارکس تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے. ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے ملنا ہے تو 144 جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے اکٹھے ہو جائیں, پولیس آپ کو اریسٹ کر لے گی, بھیج دے گی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب جب پولیس نے پکڑ لیا ان کو, جیل بھیج دیا, تو جیل میں یہاں نہیں رکھا انہوں نے, کسی کو ڈی جی خان, کسی کو اٹک جیل میں, کسی کو میاں والی. تو یہاں پہ اس طرح لوگوں کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا مختلف جیلوں کے اندر. ہاں جی, یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب اتنی دور ملنے کون جائے. اور دوسرا, پریزن وین کے اندر 5-10 منٹ کے لیے بیٹھا ملے تو بہت مشکل ہوتا ہے, اور آپ اتنے لمبے روٹ پہ ان کو لے کے چلے گئے. ایک بات بہت ضروری ہے ناظرین کو بتانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں یا جو لیڈنگ پرسن ہیں, شاہ محمود قریشی وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیا گیا. ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ علامتی گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے. تو میرا خیال ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں علامتی گرفتاری کا مطلب سمجھتے ہوں گے, یعنی کہ آئے تھے کہ ہم گرفتار ہوں گے مگر ہمیں گرفتاری نہیں دینی. We have to make it sure کہ وہ گرفتاری دینے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف فوٹو سیشن اور تصویریں بنانے اور سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے آئے تھے. تو پھر جب گرفتار کر لیا گیا تو پھر آوازیں آ رہی ہیں, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. جی بالکل, اب جب اقدار کے مزے لوٹتے ہیں تو اس وقت مزے بھی تو لوٹتے ہیں نا. اور آپ اگر جیل کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں تو وہ بھی تو کرنی چاہیے نا. اب اگر گڈ ول ہے تو بیڈ ول بھی تو سامنا کرنا پڑنا چاہیے نا. اور ہر وقت اچھا حالات تو نہیں نہ رہتے. اگر وہ کل کو اقدار میں آنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے, ہم الیکشن جیت جائیں گے, الیکشن ہوں گے اور آج الیکشن ہم کرائیں گے, تو ہم وزیر اعظم اگر شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو جیل میں بھی تو جانا ہوگا انہوں نے. اب شہباز شریف تھے, وہ 6 مہینے جو ہے نا کوٹ لکھ میں جیل میں رہے ہیں, وہ بھی نیب کے کیس میں جیل میں کاٹ چکا ہے, پھر جا کر وزیر اعظم بنے ہیں. تو اس لیے اگر شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, جیل میں جانا تو پھر خود ہی تو فواد نے کہا ہے کہ جو ہتھ کڑیاں جو ہے وہ ہمارا زیور ہے.
تو جب فواد کیا نام ہے، فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہے، تو آپ ہتھکڑیوں کے زیور کو چوم کر جو ہے نا آپ کے سینے کے ساتھ لگائیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ برداشت کریں اور جیل کی دال روٹی بھی کھائیں 4 دن، ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی انسان ہے جو جیلوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سلوک ہوتا ہے۔ جیل بھرو تحریک بھی تو کھوکھر صاحب انہوں نے خود شروع کیا، عوام کے سب سامنے ہے، ان لوگوں نے خود تحریک شروع کی کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے۔ اگر آپ جیل بھرو تحریک شروع کی ہے، اب آپ نے خود اپنے آپ کو اریسٹ کروایا ہے اور پولیس نے اریسٹ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ جی پولیس تو اعلانات کر رہی تھی کہ جناب آئیں ہم آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، آپ جیل بھرو تحریک کے لیے آئیں۔ اب آپ علامتی گرفتاری کا نام دے کے آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں تو عوام اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے، آپ کے لیڈر نے کہا کہ جا کے اریسٹ ہو جائے۔ علی، گرفتاریوں سے یاد آیا کہ 9 مارچ کو طلب کر لیا ہے نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو، تو سوال نامہ بھی بھیج دیا ہے، کچھ سوال بھی پوچھے گئے ہیں اور کچھ ڈاکیومنٹس بھی طلب کیے گئے ہیں۔ دیکھیں توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ کیس پہ ایٹ دا اینڈ یہ چیز ہونی تھی کہ آپ کو بلاوا آنا تھا۔ ایف آئی اے نے بھی آپ کو بلاوا دے رکھا ہے لیکن آپ وہاں پہ نہیں جا رہے، اب نیب کی طرف سے بلاوا آیا کیونکہ اب آپ لاہور کے اندر ہیں، تو لاہور میں نیب لاہور جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ متحرک ہوئے تو انہوں نے اب نوٹس بھیج دیا کہ جناب یہ سوال نامہ ہے، ہمیں اس کے جوابات چاہیے، یا تو آپ خود آ کے نیب آفس میں آ جائیں، وہاں پہ آپ کے سوالات جواب دیں، اگر نہیں آ سکتے تو پھر اپنے وکیل کے ذریعے یہ سوال نامہ اس کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں بھیج دیں۔ توشہ خانہ کیس سمپل سی بات ہے کہ آپ نے 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 20 روپے میں گورنمنٹ سے خرید کر 50 روپے میں مارکیٹ میں سیل کر دی۔ اب بندہ اس پہ کیا بولے؟ ہاں جی، کہ توشہ خانہ کیس میں آپ نے جو گفٹ باہر سے وصول کیے وہ آپ نے سستے داموں لے کر مہنگے داموں آپ نے باہر اپنے لیے رولز بھی چینج کیے توشہ خانہ کے، رولز بھی چینج کیے، کیبنٹ میں جا کے اپنی کابینہ تھی، تو باہر کیا ہماری جو خارجہ پالیسی میں جب لوگ باہر یہ ڈسکس کریں گے کہ یار اس گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کو، سب سے بڑے عہدیدار کو ہم نے یہ گفٹ دیا لیکن یہ گفٹ مارکیٹ میں جا کے سیل کر دیتا ہے، کیا تاثر ان کے ذہن میں جائے گا؟ تو اس لیے اب توشہ خانہ کیس میں دوسرا منیزہ یہ بات یہ ہے کہ عمران خان سابق چیئرمین نیب تھے جسٹس جوید اقبال، ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا اپنے سیاسی مخالفین جن میں جو شباز شریف تھا، حمزہ شباز تھا، یا دوسرے پیپل پارٹی کے لیڈران تھے یا دوسرے جو لیڈران تھے اس کے مخالف، ان پر کیسز بنائے اور بہت سارے کیسز اب عدالتوں سے وہ جا کر بری بھی ہو گئے، بری ہو گئے، مثلا فواد عدالت سے جا کر باعزت بری ہو گیا، شباز شریف بری ہو گیا، حمزہ شباز کا بری کا کیس ہو رہا ہے، تو اب اس کا بھی توشہ خانے کا کیس ہے۔ اب ٹٹ فار ٹیٹ ایک انگریزی کا جملہ ہے، تو اس طرح تو پھر ہوتا ہے، بالکل ایسا تو پھر ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے جب کرتے رہے ہیں تو اب جب مخالفین کا وقت آیا تو پھر وہ بھی تو کریں گے نا۔ اب دیکھیں آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر جب کسی کو پتھر ماریں گے تو وہ بھی تو وہ کچھ کریں گے نا۔ اگر انہوں نے عمران خان نے جھوٹے کیس بنائے تھے نیب کے چیئرمین کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین پر، تو اب وہ ان کا اقدار آیا تو وہ بھی کر رہے ہیں، تو اب کہتے ہیں نا اب جتنا کیا وہ اتنا برداشت کر، اب بھی اب برداشت کریں۔ کھوکھر صاحب پہ جب خان صاحب کی دوبارہ حکومت آئے گی خان صاحب پھر ان کو پکڑ لیں گے، بالکل یہ تو ہوتا ہے، ساری عمر یہی سلسلہ چلتا رہے۔ یہ تو ہمارے اس وقت خان 70 سال میں یہی تو ہو رہا ہے۔ سر آپ نے وہ محاورہ سنا ہے چوری اور پھر سینہ زوری؟ بالکل بالکل۔ دیکھیں جو چیز غلط ہے اس پہ آپ کریں، اگر آپ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پر استعمال کریں گے جیسا کہ خان صاحب نے ماضی میں کیا ہے اپنے اپوزیشنز کے ساتھ، اب گورنمنٹ موجودہ حکومت بھی اگر یہی رویہ اپنائے گی تو یہ مسلسل ایک تہذیب بن جائے گی ہے کہ جو آئے گا وہ پکڑ دکڑ شروع کر دے گا۔ اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، آپ نے ملک کو بچانا ہے۔ آپ کی معاشی صورتحال دیکھ لیں کھوکھر صاحب کہاں تک پہنچ گئی ہے، آپ ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں، سمپل سی بات ہے، اب ہمارے پاس ریزروز کم رہ گئی، شکر ہے کل $700 ملین جو ہے وہ چائنا کے ڈیولپمنٹ بینک نے ہمارے اکاؤنٹ میں وہ انہوں نے ڈرا کر دیے، ٹرانسفر کر دیے، ورنہ ہمارے پاس رہ کے گیا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں معاشی صورتحال ایک اور بڑی اہم بات ہے، ہم بات کر لیتے ہیں سابق ایم پی اے کیسر صاحب، سابق ایم پی اے ہیں اور نام ہے ان کا شبیر گجر، جن کی کل عدالت پیشی ہوئی اور ان کی ضمانت خارج ہو گئی، اور وہاں پر جو صورتحال پیش آئی۔ جی بالکل، اس حوالے سے میں یہ آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ قائد اعظم جا رہے تھے تو ٹریفک کا اشارہ آیا تو ان کے اے ڈی سی نے تو ٹریفک کا اشارہ وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، تو قائد اعظم نے اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ میری گاڑی روکو، ٹریفک کا اشارہ جب کھلے گا پھر گاڑی آگے لے کر جانا، اور قائد اعظم نے ایک فقرہ کہا if rulers do not obey the law who will۔ اب دیکھیں یہ اگر ایک ایم پی اے ہی جو ہے وہی حکمرانی کو قبول نہیں کرے گا، اس نے پولیس پر حملہ کیا، تو ایک عام بندی سے آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ پولیس پر حملے نہیں کرے گا؟ اس نے پولیس پر حملے کیا جس پر اس پر مقدمہ بنایا، اب عدالت میں جب ضمانت خارج ہوئی تو بجائے اس کے پولیس نے اس کو گرفتار ہی نہیں کیا ہوگا، وہ بھاگنا کیا تھا، اس نے وہ ایم پی اے سابق ایم پی اے شبیر گجر اس کا نام ہے، اس کو پولیس نزدیک نہیں آئی ہوگی، پولیس نے خود ہی کہا ہوگا بھاگ جو،
ورنہ پولیس اگر پکڑنا چاہتی ہے تو پولیس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، پولیس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہاں پہ کھوکھر صاحب کی بات ٹھیک ہے، یہ پولیس کی نااہلی ہے، وہ بندہ بھاگا ہی کیوں؟ مطلب ہماری پولیس کہاں پہ؟ پولیس کو جب پتہ ہے کہ ایک بندے کی جو ہے وہ ضمانت خارج ہونے والی ہے تو آپ اپنی وہاں پہ نفری لے کے پہنچیں۔ جب اس نے اس کے اوپر کیس ہی اس ٹائپ کا کہ اس نے حملہ کیا ہے، پولیس کی گاڑی پہ حملہ کیا، پولیس کی گاڑی پہ اوپر توڑ پھوڑ کی ہے، تو آپ کو اگر عدالت سے فرار ہو جانا تو یہ پولیس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ بندا کیسے آپ سے بھاگ گیا۔ اور سب سے بڑی بات، فرار نہیں ہوئے، وہاں پر گالم گلوچ ہوئی، پولیس والوں کی وردیاں پھاڑی گئیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ایک سٹنٹ ہوتا ہے بھاگنے کا نا، سمپل سی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھاگ دوڑ اسٹریٹجی، یعنی کہ سازش تھی، اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے کہ جناب اس طرح سے آپ نے بھاگنا ہے، تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ تلخ کلامی کریں گے، کپڑے پھاڑ دیں گے، یہ چیز۔ لیکن آپ کا لیڈر کہتا ہے جیل برو تحریک، پھر آپ گرفتار ہونے سے فرار ہو رہے ہیں یار، مطلب کیا چیز ہو آپ لوگ؟ اب لوگوں کا مائنڈ، اب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ یہ جسٹ میڈیا پر رہنے کے لیے اس طرح کی اسٹریٹجی سٹنٹ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، تو لہٰذا آپ جب بھی انتخابات ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی نون لیگ کو سپورٹ کریں، پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی کو، اپنا جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا اس کے مطابق آپ سپورٹ کریں۔ یہ ڈرامہ بازی، آپ دونوں کی بات سن کر مجھے لگا کہ یہ ایک ملی بھگت تھی، لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ نتھنگ از ابو لا، ہمیں قانون کو فالو کرنا ہوگا، تبھی ہم ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دے سکیں گے، کیونکہ عدالت کا احترام بھی ہم پر لاگو ہے، فرض ہے ہم پر، اور قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے اور بھی ہمارے پاس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مزید بھی بات کریں گے، یہ ساتھ بنا رہے گا، آپ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہوریے سپر ایکسائٹڈ ہیں سپر میچ کے لیے، پی ایس ایل 8 ہونے جا رہا ہے لاہور میں، ٹکٹس بھی لے لیے ہیں، تیاریاں بھی عروج پر ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے وہاں پر، یہ ہے، علی مسکرا رہے ہیں، علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں، علی آپ کو پتہ ہے مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ پی سی بی حکام کو یہ بول رہی ہے کہ 500 ملین یعنی کہ 50 کروڑ روپے کے ایکسپینڈیچر ہیں جو کہ سیکیورٹی میس اور شٹل سروس جو پرووائڈ کی جانی ہے جو آنے لوگ میچ دیکھنے کے لیے ان کے لیے، اور دیگر انتظامات، اس پر 50 کروڑ روپے کے ایکسپینڈیچر۔ یہ تو بہت ضروری ہے علی۔ ہاں ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اور اس میں نگران حکومت قطعاً بھی کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں برتنے کو تیار، لیکن ان کی صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایکسپینڈیچرز کا اتنا زیادہ ان کو اختیارات جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں اگر ہاف پیمنٹ پی سی بی اپنے اکاؤنٹ سے کر دے اور ہاف پیمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروول دے دیتی ہے، دونوں مل کر اس کے کو افورڈ کریں۔ یس، لیکن پی سی بی کا موقف یہ ہے، پی سی بی نے 5 کروڑ روپے کا بجٹ انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا جی ہم 5 کروڑ دے سکتے ہیں، باقی 45 کروڑ جو ہے وہ نگران حکومت علی 45 کروڑ دینے ہیں اور پی سی بی کہہ رہا ہے کہ 5 کروڑ لے لو اور معاملے کو ختم کر دو۔ یس، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب سمپل سی بات ہے کہ کیبنٹ کہتی ہے کہ جناب کل کیونکہ ان کے پاس کوئی مذاکراتی ٹیم بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی گئی تھی تو اس میں نگران وزراء شامل تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ پی ایس ایل سے اتنا آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں فرنچائزز سے، تو آپ اتنی پیمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو نجم سیٹھی صاحب اس پر وہ ذرا تلخ کلامی ان کی وزراء کے ساتھ ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ 45 کروڑ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم 45 کروڑ نہیں مانگ رہے، آپ نے 5 کروڑ دے دیا، آپ 20 کروڑ اور دے دیں، ہاف پیمنٹ آپ کر دیں، ہاف پیمنٹ ہم کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ڈیڈ لاک ہے۔ کیسر صاحب آپ کو لگتا ہے یہ ڈیڈ لاک سیٹل ہو جائے گا؟ جی بالکل، مجھے تو پتا چلا تھا کہ یہ میچز سارے کراچی شفٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہاں یہ بھی نہیں پلیز ایسی بات نہ کریں، اہلیان لاہور کے لیے بھی سرپرائزز ہیں۔ جی لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے نا، وہ فائنینشیل کرنچ پہلے بہت زیادہ محکمہ خزانہ کے پاس، اور محکمہ خزانہ جو پنجاب کا ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے بڑی مشکل سے پیسے ارینج کر رہے ہیں، تو اب رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان پیکج بھی دینا ہے، رمضان پیکج بھی دینا ہے، تو اب پی ایس ایل کے لیے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بجٹ میں پیسے نہیں ہیں، اور ترقیاتی بجٹ پہلے جو ہے نا اس کو کٹ لگا ہوا ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، اور پی ایس ایل کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ پی سی بی جو ہے اس کو بھی پنجاب گورنمنٹ کے جو فائنینشیل کرنچ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیمانڈ کرنی چاہیے، یہ تو نہیں سارا بوجھ اس سے ڈال دینا چاہیے پنجاب حکومت پر، کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی پیسے مانگ لینے چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آپ مل بانٹ کر کرنا چاہیے، آفٹر آل یہ پی ایس ایل پاکستان کے لیے ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے، لیکن علی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو 26 دن کا ان کا سٹے ہے پی ایس ایل کی ٹیمز کا لاہور میں، انشاءاللہ یہ رہے گا یہاں پر؟ امید تو یہی ہے۔ کل ڈاکٹر جوید جو ہے وہ منسٹر صحت، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا، ایک سپورٹس رپورٹر نے کیا تھا کہ کیا پی ایس ایل کے میچز لاہور میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ۔
تو ہماری بھی جو جن ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی موقف ہے کہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میچز لاہور کے اندر ہوں. اور آج نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیبنٹ کا اجلاس جو ہے انہوں نے طلب کیا ہے, تو اس پہر میں یہ اجلاس ہوگا تو پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ یہ جو فنڈ کا ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے پی سی بی اور گورنمنٹ کے درمیان, اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا. اور ہوپفلی امید ہے کہ ہمارے پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہوں, لاہوریوں کو مایوس جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. جو ایک تفریح کا موقع ہے وہ بالکل ان کو پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن جہاں تک سوچنے کی بات یہ ہے, چیئرمین پی سی بی کو بھی تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے. آخر کار لاہور ہمارا صوبائی دارالحکومت ہے, تو یہاں پر بھی کچھ میچز ہونے چاہیے, لاہوریوں کو بھی انٹرٹین کرنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن ابھی کیونکہ وقت کم ہے تو میں لاہوریوں کو یہ کہہ دوں کہ آپ اپنی امیدیں برقرار رکھیں. انشاءاللہ لاہور میں پی ایس ایل ہوگا اور ہم سب وہاں جائیں گے اور بھرپور انجوائے کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کیسر صاحب. علی رامے آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک پر, جس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے ملوائیں گے ایک اور اسپیشل گیسٹ کو, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ہمارے ساتھ آج کی اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر کنول جواد, ہو از اسکن اسپیشلسٹ. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گورے رنگ کا زمانہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت دکھیں, جاذب نظر ہوں. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ بہت زیادہ ٹریٹمنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, لیزرز کرواتے ہیں, اسکن وائٹننگ انجیکشنز لگواتے ہیں, میڈیسنز کھاتے ہیں تاکہ اپنے کمپلیکشن کو چینج کر سکیں, یا جو بھی ان کے ذہن میں اور ان کے دل اور دماغ میں جو ہوتا ہے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو اسی کنسرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آج اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کنول کو انوائٹ کیا. ڈاکٹر کنول, a very good morning to you. کیسی ہیں آپ؟ Thank you, same to you. Good morning to you as well. I'm fine, thank you. Thank you very much. اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہوں گی کہ لوگ کتنا زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس, یہاں تک کہ میری فرینڈس بھی آتی ہوں گی. آپ میڈیا سے میرا کہنے کا یہ مطلب ہے, لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کون کون سے ٹریٹمنٹس لیتی ہیں, یہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں. تو پھر آپ بتائیں آپ کے پاس کون کون سے کنسرنز آتے ہیں, لوگ زیادہ تر کیا ان میں رجحان آپ پا رہی ہیں, کون کون سے ٹریٹمنٹس کو آج کل زیادہ پریفر کر رہے ہیں؟ منیزہ, جو میری فیلڈ ہے وہ ڈرمیٹالوجی کی فیلڈ ہے. ڈرمیٹالوجی کی فیلڈ میں اسکن, ہیئر اور نیلز تینوں چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں. بٹ آج کل بیکاز سوشل میڈیا بھی کچھ زیادہ لائک لوگوں کو اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے تھرو سوشل میڈیا. لائک ڈفرینٹ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو لوگ ہم سے زیادہ اویئر ہو کے آتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکن کی اگر کوئی ڈیزیز ہے, ہیئرس کا کوئی ایشو ہے, اگر آپ کو نیلز کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ہمیں آ کر ہم سے کنسلٹ کرتے تھے. بٹ بیکاز جیسے جیسے ماڈرنائزیشن ہوئی ہے, جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھی ہیں, اب کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کو ایستھیٹکس کی طرف کنورٹ کر دیا ہے. سو ایستھیٹکس بیسکلی کیا ہے, اٹس اے بیوٹی. اچھا, لائک آپ نے ڈیزیزز سے تھوڑا سا سائڈ پہ آ کے لوگوں کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا ہے. اب اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. لائک ہمارا اور سیلونس کا تھوڑا سا یہی ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیمیکلز کے علاوہ جو چیزیں وہ یوز کریں. کچھ ایسا ہمارا کنسرن ہوتا ہے پیشنٹس کے ساتھ کہ پیشنٹ کو اس وقت یا بعد میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہیں, تو اس کے لیے ڈفرینٹ لیزر ٹریٹمنٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پیلز ہوتی ہیں ایسی جو کہ اکارڈنگ ٹو اسکن ٹون, اکارڈنگ ٹو کنسرن آف پیشنٹ ہم چوز کرتے ہیں. لیزرز بھی اسی طرح سے ڈفرینٹ ہیں. جیسے آج کل بہت زیادہ پرابلم ہے, لائک اسے میں ڈرمیٹالوجی میں بھی لوں گی کہ لوگوں کو بہت زیادہ فیشیل ہیئرس کا پرابلم ہوتا ہے. فیشیل ہیئرز لوگ اگر آپ اسے کہیں لوگ ویکس کرواتے ہیں, تھریڈنگ کرواتے ہیں اور اس کے بہت سارے طریقے یوز کرتے ہیں. لیکن جو ماڈرنائزیشن ہے, جو سیفسٹ پروسیجر ہے وہ ہے لیزر ہیئر ریموول. اچھا, سو لیزر ہیئر ریموول ایک ایسا پروسیجر ہے, اس پہ میں زیادہ تھوڑا بات اس لیے بھی کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے میتھس ہیں اس کو لے کے. اچھا, خواتین تو آتی ہی ہیں, خواتین کو جن کو ہارمونل ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اپنے فیشیل ہیئرس کے لیے یا ایکسٹرا ہیئر کے لیے ریموول کے لیے آتی ہیں, تو کیا مرد حضرات بھی ہیئر ریموول کی طرف آتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, مرد حضرات بھی آتے ہیں. بیکاز یہ ایک ٹیبو ہے کہ مرد جو ہیں وہ فیشیل ہیئر ریموول نہیں کروا سکتے. لائک آپ دیکھیں بیئرڈ ہے, داڑھی سنت ہے, وہ لوگ رکھتے ہیں, بٹ وہ ایک کچھ کنسرن ہوتا ہے اسپیسیفک اس چیکس ایریا کا, یا پھر آپ کی یہ جو نیک لائن ہوتی ہے اس سے نیچے وہ جو ایکسٹرا ہیئرز ہیں آپ کو یا تو ریزر کروانے پڑتے ہیں یا جیسے بھی واٹس ایور وہ جاتے ہیں اور اس کو ختم کرواتے ہیں. سو ان کے لیے ہم لیزر ضرور کرتے ہیں, لائک اسپیسیفک چیکس ایریا کا یا پھر یہ نیک ایریا کا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اسپورٹس سے تعلق ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال نہ ہوں, لائک وہ چیسٹ پہ ہوں یا پھر آرمس پہ, وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو, وہ لوگ اپنی لیزر کروا سکتے ہیں.
اس میں کوئی ہارم نہیں ہے اور کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ میلز نہیں کروا سکتے. تو میل فیمیل دونوں کے لیے لیزر ہیئر ریموول سیفسٹ پروسیجر ہے. ڈاکٹر کنول کیا کوئی اسپیشل ٹائم ہے یا میٹنگز یا اپوائنٹمنٹس ہیں کہ آپ یہ ریکمینڈ کریں کہ اس ہمارے پیشنٹ کو 10 سٹنگز چاہیے, اس پیشنٹ کو 20 سٹنگز چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بیکاز بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں, جیسے فیمیلز کی اگر میں بات کروں تو آج کل پی سی اوز کا پرابلم بہت کامن ہے, آلدو کہ یہ گائنوکولوجیکل پی سی اوز پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہوتی ہے. لائک آپ جو فیمیلز ہیں ان کی اووریز میں اگر چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں, سسٹ بن جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں ہارمونل چینجز آتے ہیں. اور وہ ہارمونل چینجز 4 چیزیں لے کے آتے ہیں. لائک ان کی پیریڈس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے, نمبر 2 ان کو فیشیل ہیئر اور باڈی کے دوسرے حصوں پہ غیر ضروری بال آ جاتے ہیں, ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور انہیں ایکنی کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور یہ کتنا کامن ہے؟ یہ ابھی اگر آپ کہیں تو ایوری 3rd ویمن, ہر تیسری لڑکی, ایون ویمن بھی نہیں, میں گرل کہوں گی بیکاز ہر تیسری لڑکی اس کا شکار ہو رہی ہے. اس کا چیک اپ کروانا پڑتا ہے؟ بالکل, اس کے لیے آپ کو اینڈوکرائنولوجسٹ کو یا گائنوکولوجسٹ کو, ان دونوں کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کو پرٹیکولر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, آپ کو ویٹ ریڈکشن کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فیشیل ہیئر ہیں تو اس کے لیے ہم اسپیسیفکلی فورس کرتے ہیں کہ آپ آ کے لیزر ہیئر ریموول کروائیں, بیکاز ہم نے جڑ کو ختم کرنا ہے. جڑ از پی سی اوز. جب وہ ختم ہوتی ہے, آپ کے ہارمونز بیلنس ہوتے ہیں, تو پھر اوپر سے لیزر بھی اثر کرتی ہے. سو ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ سٹنگز ٹائمنگز ہوتے ہیں. جن کا جینیٹیکل ایشو ہو, لائک فیملی میں چلے آ رہے ہیں فیشیل ہیئرز, یا پھر باڈی پہ ایکسیسو ہیئر گروتھ ہے, تو ان کے سٹنگز کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور نارملی اگر کوئی اسٹیرائڈل کریم یوز کر رہا ہے یا کسی بھی ایکسیسو میک اپ کی وجہ سے ان کو ہیئرز آ گئے, تو ان کی ڈفرینٹ ٹائمنگز ہوتی ہیں. اچھا, میں نے جیسا کہ آغاز اسی بات سے کیا تھا کہ لوگ اپنی اسکن ٹون سے اکثر اوقات خوش نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ ان کا رنگ گورا ہو جائے, تو ان کے لیے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ جو ان کی اسکن ٹون نیچرلی تو تھوڑی ڈل ہے مگر وہ وائٹننگ انجیکشنز کی طرف آتے ہیں, تو اس کے کیا کوئی نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں اسکن کے اوپر؟ آج نہیں تو دور است میں ایز سچ نہیں ہوتے, ٹو بی ویری آنیسٹ, بیکاز یہ بھی ایک میتھ ہے کہ جو لوگ یہ وائٹننگ انجیکشنز لگواتے ہیں ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. وائٹننگ انجیکشن از بیسکلی اٹس اے گلوٹاتھائون. گلوٹاتھائون ایک ایسا آپ اسے پروڈکٹ سمجھ لیں جو آلریڈی ہماری باڈی میں سیکریٹ ہوتا ہے, بٹ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے. ہمارا لیور ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی کو ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے. سو ہم گلوٹاتھائون کو ایکسیسولی دیتے ہیں, یعنی کہ بلک میں دیتے ہیں. تو گلوٹاتھائون کا سائیڈ ایفیکٹ وائٹننگ ہے. اسے اسی لیے ایکسیسو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا سائیڈ ایفیکٹ دکھائے. اچھا, اس کے علاوہ نہ صرف اس سے آپ کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے انگریز بن جائے گا. لائک آپ کی باڈی ٹون جو ہے وہ ایک نارمل لیول تک رہتی ہے. آپ کی ٹون 1 ٹون لائٹر ہو جاتی ہے. جو آپ کے ہڈن پارٹس کا کلر ہے وہ آ جاتا ہے. اس کو لگوانے سے آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے. سب سے اچھی بات یہ آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے, آپ کی باڈی میں بوسٹ آتا ہے, آپ کی اسکن گلو کرتی ہے. سائیڈ ایفیکٹ ایز سچ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو پراپر ٹیکنیکس کے ساتھ کروانا ہوتا ہے. سارے ڈاکٹرز یہی کہتے ہوں گے کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ یہ جواز پیش کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بیکاز دیکھیں, ڈاکٹر کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے اپنے پیشنٹ کو صحیح گائیڈنس دینا. اگر ہم کوئی سائیڈ ایفیکٹ والی چیز ایکسیسولی انہیں لگائیں گے تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا, اس میں ہمارا نقصان ہے نا, پیشنٹ کا تو نقصان ہے. لیکن دیکھیں, یہ پھر ہمیں اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ہم غلط گائیڈ کریں. جس چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ہم پیشنٹ کو سب سے پہلے گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے وائٹننگ انجیکشن کا سائیڈ ایفیکٹ ہی یہ ہے کہ وہ وائٹ کر دیتا ہے. اچھا, باڈی ویٹ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اوبیسٹی بڑھ گئی ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوئی ہے. لوگ موبائل فون کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ کووڈ کے بعد سے انہوں نے اپنے بزنسز کو بھی موبائل فون پر شفٹ کر دیا ہے. تو پھر آپ اس پر کیا کہیں گی, جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور باڈی ویٹ کو کس طرح کٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے لیزر کے تھرو یا اور بھی جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے تھرو؟ اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ میکینزمز ہوتے ہیں. 2 ہیں جسے میں ایڈریس کرنا چاہوں گی. نمبر 1 ایک پروسیجر ہوتا ہے سرجیکل, جس میں ہم صرف جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کنول, ہم لیکن واپس آئیں گے ڈاکٹر کنول کی طرف, لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. آگے جشن بہارا بھی آ رہا ہے تو شہر کی سیکیورٹی کو تو انشور کرنا ہوگا. خیر, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر کنول موجود ہیں. واپس آتے ہیں ان کی طرف. ڈاکٹر کنول, ہمارے جو ویورز ہیں وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں ایکنی کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے. آپ یہ بتا دیں, کیونکہ گرمیوں میں میرا خیال ہے سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو پمپل زیادہ ہو جاتے ہیں, پگمنٹیشن بھی ہوتی ہے, سن ہیٹ بھی آپ کی اسکن کو متاثر کرتی ہے. پریونشنز کیا ہیں؟
ایکنی کے لیے سب سے زیادہ جو اچھی پریونشن ہے نا، اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ نے ایسا اپنا فیس واش یا ایسا سوپ یوز کرنا ہے جو آپ کے آئل کو سب سے پہلے کنٹرول کرے، بیکاز یہ بیسکس ہوتی ہیں نا. آپ نے آئلی فوڈس کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی اپنی ڈائٹری ہیبٹ کو ایسا رکھیں کہ آئل زیادہ سے زیادہ سیکریٹ نہ ہو. ڈائٹری ہیبٹ میں آپ آئل کنٹرول فوڈ کھائیں گے جس میں کم سے کم آئل ہو. جنک فوڈ جو ہمارا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے تھوڑا اوائڈ کریں گے کہ جنک فوڈز لائک پیزا، برگر، شاورما یہ نہ کھائیں، جتنا ہو سکے اس سے کنٹرول کریں. تیسرے نمبر پہ آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، بیکاز گرمیوں میں ویسے بھی ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے پانی جب آپ زیادہ پیتے ہیں تو آپ کی جو پورز ہیں ان میں سے کم آئل سیکریٹ ہوتا ہے. جب کم سے کم آئل سیکریٹ ہوگا تو وہ بلاک نہیں ہوں گے تو ایکنی نہیں ہوگی آپ کو. بار بار فیس کا واش کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لائک اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ بار بار اپنے منہ کو دھوئے جائیں تو آپ کا آئل کنٹرول ہو جائے گا. سن بلاک کا استعمال آپ نے گرمیوں میں بھی لازمی رکھنا ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹون. جو آپ کی اسکن ٹون ہے اس کے مطابق آپ نے چوز کرنا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو جو مزید آئلی کرتے ہیں. بٹ سن بلاک اس لیے کمپلسری ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو سن لائٹ سے پریونٹ کرتا ہے بلکہ باہر جو دھوپ، دھول، مٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کو بچاتا ہے. یہ بھی بڑا سبب بنتی ہیں آپ کی ایکنی کا. اچھا، سوری ٹو انٹرپٹ یو ڈاکٹر کنول، لیکن سوالات لوگوں کے بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس وقت کم ہے، تو آپ مجھے کیا بتا سکتی ہیں اس پر کہ جو بلیک ہیڈز ہوتے ہیں، وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو، اور وہ سیلونس پر چلے جاتے ہیں نیچرلی، وہ جو آئی تھنک ان کے کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان سے نکالتے ہیں، جس کے بعد ان کے چہروں پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے خود سے نہیں چھیلنا کبھی بھی اپنی کسی بھی ایکنی کو، بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈز کو آپ نے خود سے نہیں چھیلنا، اسکریچ نہیں کرنا اپنی اسکن کو. ایک اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دوسرا، خود سے مینولی وہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس سے ریموو نہیں کروانا، بیکاز دیکھیں وہ شاید ہائیجین کا اتنا پراپرلی نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود سے نہیں ان سے ریموو کروانا، لائک کسی بھی سیلون پر جا کے نہیں کروانا. اس کے بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں، میڈیکلی بھی موجود ہیں، اور وہ ہائیجین اس میں پراپرلی اس کا خیال رکھا جاتا ہے. کیونکہ بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز اگر آپ نے امپراپر طریقے سے کسی پراپر ٹیکنیک سے نہ ریموو کروائے تو وہی آپ کی ایکنی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، سیویرٹی آف ایکنی کا سبب بن سکتے ہیں، اور بعد میں وہ اسکارز اور ایکنی مارکس کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس سیویرٹی سے بچنے کے لیے جو بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز ہیں، انیشیل میں اسے ایک پراپر میڈیکلی طریقے سے اسے ریموو کروائیں، ڈرماٹولوجسٹ کو کنسلٹ کریں انیشیل اسٹیج سے، بجائے سیلونس میں بھاگنے کے اور تھوڑے پیسے بچانے کے چکروں میں اپنی اسکن کا بیڑا غرق نہ کریں. اچھا، جو بیسک بات ہے جیسے کہ ہر کوئی صبح اٹھتا ہے، فریش ہوتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، تو کہا ہی جاتا ہے کہ صابن کا استعمال بھی نہ کریں، اس سے آپ کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا بھی ہے؟ بالکل، ہم لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط کریں. کچھ ایسے سوپس ہیں جو کہ اسپیسیفکلی بتائے جاتے ہیں کہ یہ اسکن کے لیے اچھے ہیں، بٹ ہم ان سے پیشنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو اس کے لیے پراپر اسکن ٹون کے مطابق فیس واشز ہیں مارکیٹ میں ایسے اویلیبل جو میڈیکیٹڈ بھی ہیں، جو آپ کی اسکن کو سوٹ بھی کرتے ہیں اور اسکن کو اتنا ہارم نہیں دیتے جتنا سوپس دیتے ہیں. سو بہتر پھر اگین میں وہی کہوں گی کہ اپنی اسکن ٹون کے مطابق اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے پھر چوز کروائیں کہ آپ کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے زیادہ. ڈاکٹر کنول، میں نام تو نہیں لیتی لیکن ہم بھی سب واقف ہیں، نیشنل لیول پر بھی، انٹرنیشنل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر بھی اداکارائیں جو ہوتی ہیں، ماڈلز ہوتی ہیں، ایکٹریسز ہوتی ہیں، وہ اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ دکھائی جو دیتی ہے اس کی اسکن وہ زیادہ گلوئی ہو جاتی ہے، وہ زیادہ ٹائٹ رہتی ہے ان کی اسکن، جبکہ عام جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی کی طالبات ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں راز چھپا ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ راز ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ انہیں اویئرنیس ہے اس چیز کی کہ جب ان کی ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے تو وہ اپنی اسکن کی کیئر مزید بہتر کر دیتی ہیں. اور وہ اسکن کیئر ایسے نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اس کو دہی اور بیسن سے ہم جتنا وہ مساج کریں گے اتنی اسکن اچھی ہو جائے گی. لائک میں نے آپ کو بتایا نا، بہت سارے لیزر ٹریٹمنٹس ایسے ہیں جو آپ کی اسکن کو نہ صرف گلو کرواتے ہیں بلکہ گرو بھی کرواتے ہیں. الیسٹن کولیجن ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہماری اسکن کی جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. سو ایسی ہمارے پاس لیزر مشینز موجود ہیں، ایسے بوٹاکس فلرز موجود ہیں جو اسکن میں الیسٹن کولیجن کو دوبارہ انہینس کروا دیتے ہیں. سو یہ سارے ٹریٹمنٹس وہ ہیں جن سے وہ اچھے سے اویئر ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں لیتے رہتے ہیں. لائک وہ چیزیں اگر آپ اپنی لائف میں ایڈ اپ نہیں کر سکتے، کون کون سی چیزیں ہیں وہ نیچرل چیزیں، کون کون سی ہیں؟ لائک نیچرل آپ اپنی، میں نے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے میں ایمفیسائز کرتی ہوں کہ ایک لمیٹڈ، ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت بالٹی بھر کے پانی پی لیں، بٹ آپ نے 1 لیٹر to 2 لیٹرز پانی ڈیلی اپنی ڈائٹ میں رکھنا ہے. جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے. اپنی ڈائٹری ہیبٹس، اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کو ختم کرنا ہے.
یہ وہ چیزیں ہیں جیسے واک اپنی لائف میں آپ شامل کرنے بغیر کسی شامل ہو سکتی ہے. اچھا. تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, تو یہ نہ صرف آپ کو ہیلدی رکھتی ہے بلکہ آپ کی اسکن کو بھی ٹپس آپ نے گلو بہت دیتی ہے. اچھی دی ہیں. کیوں نہ آپ سے زیادہ باتیں جان لی جائیں. تو پھر بتائیں کہ آگے گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پھر ہم اپنی اسکن کو ٹین ہونے سے کس طرح محفوظ کریں؟ اسکن ٹیننگ کے لیے سب سے اچھا جو میں بھی بتا بھی چکی ہوں آپ کو, سن بلاک سب سے بیسٹ ہے. اسکن ٹون کے مطابق آپ اپنا سن بلاک یوز کریں. اسے نہ صرف آپ گرمی میں سردی میں ہر جگہ پہ آپ نے یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہر موسم میں یوز کرنا ہے. صبح میک اپ سے پہلے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. صرف رات کو سوتے ہوئے آپ نے سن بلاک یوز نہیں کرنا ہے. اس کے کیا نیگیٹو امپیکٹس ہیں؟ نہیں, لائک آپ نے اپنی اسکن کو تھوڑا سا فری ہینڈ بھی دینا ہے نا. لائک اسکن کو بھی سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ اپنے فیس کو پراپرلی واش کر کے جو بھی نائٹ کریم آپ یوز کرتے ہیں اسے لگا کے سونا ہے. بیکاز سن بلاک آپ کی جو بھی اسکن میں جو ریزز آنی ہوتی ہیں انہیں بلاک کرتا ہے. جو دھول مٹی سے آپ کے چہرے پہ نیگیٹو امپیکٹ آنا ہوتا ہے اسے بلاک کرتا ہے. تو رات میں ایٹ لیسٹ آپ نے چہرے کو پراپر واش کر کے پورس کو آپ اتنی جگہ دیں کہ وہ سانس لے سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے گرمیوں میں اگر آپ کو اتفاق سے سن برن ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دیتی ہوں میں. ٹماٹر ہر گھر میں ہوتے ہیں. آپ کو فیل ہوا ہے کہ آپ کو سن برن ہوا ہے تو آپ ٹماٹر لے کے, اور جس بھی ایریا کا پرٹیکولر موسٹلی فیس پہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ کے ٹماٹر کے سلائسز کاٹ کے اور اس پرٹیکولر جگہ پہ لگا لیں. اس کو 15 to 20 منٹس رکھا رہنے دیں. آپ فیل کریں گے, اس کو ریپیٹ کریں لائک 3-4 مرتبہ, تو آپ کو فیل ہوگا کہ جس بھی جگہ پہ وہ سن برن ہوا ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. اور آنکھوں کے نیچے جو ڈارک سرکلز پڑ جاتے ہیں ان کو کس طرح سے ہٹایا جائے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم موبائل کم سے کم دیکھیں, جو ہم کر نہیں سکتے. رات کو جلدی سو جائیں, وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لائک ایک ہماری نیند کا پورا ہونا, دوسرا ایک جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے اسی کے تحت نیند کا پورا ہونا, لائک رات میں سونا. میں خود نہیں سوتی, اس لیے لائک بہت سارے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے جنہیں میری یہ ہیبٹ پتہ ہے کہ میں خود بھی لیٹ نائٹ سوتی ہوں. تو رات کو جلدی سونے سے بھی آپ کی آنکھوں کے حلقے بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں. لیکن ان سب یہ کیونکہ ہم دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ایک ٹپ بتا دیتی ہوں کہ آلمنڈ آئل لے کے اگر آپ رات میں اپنی آنکھوں پہ مساج کریں, بہت تھوڑی سی مقدار میں لینا ہے, اور اسے آپ اپنی آنکھوں پہ مساج کریں, لیکن آپ نے آؤٹ ورڈ ڈائریکشن میں کرنا, انورڈ نہیں. آؤٹ ورڈ ڈائریکشن میں اگر آپ تھوڑی دیر 10 سے 15 منٹ مساج کریں اور اس کے بعد سو جائیں, صبح اٹھ کے اپنا فیس واش کر لیں, تو لائک یہ ایک سلولی پروگریسو ہے یہ والا کام. لیکن یہ کہ اس سے کافی حد تک آپ کے ڈارک سرکلز, اس کے بارے میں کہتے ہیں دیر آیت درست آیت. لیکن ڈاکٹر کنول, اب کیونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ذرا کم ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لاہوریوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ لاہوریوں کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ بیکاز لاہور میں جو گرمی آتی ہے وہ بہت زیادہ, پنجاب پورے میں ہی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اپنی اسکن کا خیال رکھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے کور کر کے باہر نکلیں. لائک آپ نے امبریلا آپ یوز کر سکتے ہیں, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. گرمی میں دھوپ میں بھی کر سکتے ہیں. دھوپ سے جتنا زیادہ بچیں گے, لیکن کیونکہ ہم ورکنگ ہوتے ہیں, ہم نے باہر بھی جانا ہے, کام بھی کرنے, تو پاسبل نہیں ہوتا. گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے اپنے پانی کی بوٹل اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے. آپ نے سن بلاک پراپرلی اپنے ایکسپوز پارٹ پہ ضرور لگانا ہے. نمبر 3 جو آپ نے امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے چھتری لے کے نکلنی ہے. اپنے آپ کو جتنا ہو سکے کور کر کے نکلیں, جتنا زیادہ ہو سکے اپنی اسکن کی ہائیجین کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اسٹیرائڈل کریمز کا اور جو یہ لائک جو بھی اچھے پروڈکٹس نہیں ہوتے, جو لائک میک اپ بھی اچھا نہیں ہوتا, کم سے کم اس کا استعمال کریں. بالکل, پروڈکٹ کی ڈسکرپشن پڑھ لینی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے وہ انگریڈینٹس یا ایلیمنٹس شامل ہیں. ہر چیز سوٹ نہیں کرتی, جو چیز آپ کو سوٹ کرے گی ضروری نہیں وہ مجھے بھی سوٹ کرے. سو اپنی اسکن ٹون کے مطابق آپ نے چیزوں کا سلیکشن کرنا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کنول کہ آپ آئیں اور آپ نے اتنی مفید باتیں شیئر کی. جاتے جاتے آپ ہمیں ٹپس بھی دے گئی. بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم بریک پر چلتے ہیں, جس کے بعد شامل کریں گے آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ, تو آپ ساتھ رہیے. لاہور کے موسم کی لاہور میں گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لاہوریوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ لاہور کا موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا. ہمارے ساتھ کومل موجود ہیں. کومل بتائیں. جی بالکل منیزہ, لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو لاہور شہر میں آج بھی موسم کافی خوشگوار ہے. لیکن اگر فضا کے حوالے سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں, کیونکہ فضا آج کافی زیادہ آلودہ نظر آ رہی ہے. ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفیدی نے چادر اوڑھ لی ہے آسمان پر, اور آسمان نیلے سے جو ہے وہ گرے اور سفید ہونا شروع ہو چکا ہے, اور جس کی وجہ سے فضائی آلودگی کی شرح کے حوالے سے بات کی جائے تو AQI کی شرح بھی 244 ریکارڈ کی جا رہی ہے. لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے. تو جہاں موسمیاتی
मौसमियाती तब्दीलियां देखने में नज़र आ रही हैं, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लाहौर में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, जो कि महकमा माहौलियात को इस पर एक्शन लेने की बेहद ज़रूरत है। मौसम के हवाले से बात करें तो जश्न बहारा की आमद है और इस वक्त जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ काफ़ी तेज़ी से देखने में नज़र आ रही हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आंखमचोली का सिलसिला भी जारी है, जबकि हल्की हल्की खुनकी भी बरकरार है, जिसकी वजह से मौसम अभी कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है, जो कि दोपहर के औकात में हम देखेंगे कि अच्छी खासी हरारत महसूस की जाएगी। सूरज की किरणें तेज़ होंगी और तेज़ धूप जब ज़ाहिर सी बात है निकलती है तो अच्छी खासी गर्मी महसूस की जाती है। तो यूँ जो है लाहौर का मौसम पिछले कुछ दिनों से जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ दिखा रहा है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया। मौजूदा टेम्परेचर। बहुत शुक्रिया कोमल आपका, और अभी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं एक ब्रेक, हम वापस आएंगे। वेलकम बैक। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला सब्जी मंडी में मौजूद हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं। अब्दुल्ला के पास ही सीधे चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि सब्जी मंडी की क्या सूरत हाल है। अब्दुल्ला बताइए। जी, सब्ज़ी मंडियों में सब्ज़ी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्ज़ियों में नुमाया फ़र्क बरकरार है। सब्ज़ियों की कीमतों की बात की जाए तो प्याज जो सरकारी रेट है वो 145 रुपये, जबकि बाज़ार में 180 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी रेट जो है 38 रुपये, जबकि बाज़ार में 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना सरकारी रेट 370 रुपये, जबकि बाज़ार में 450 रुपये। अदरक सरकारी रेट 570 रुपये, जबकि बाज़ार में 620 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की बात की जाए, सब्ज़ मिर्च अव्वल का जो सरकारी रेट है वो 100 रुपये, जबकि बाज़ार में 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह आलू की बात की जाए, जो आलू की सरकारी कीमत है वो 30 रुपये, जबकि बाज़ार में 45 रुपये। लीमू का सरकारी रेट जो है वो 90 रुपये, जबकि बाज़ार में 100 रुपये तक। अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपकी सुबह रहे खुशगवार। हमें इजाज़त दीजिए, पीर को होगी मुलाकात। अल्लाह निगहबान।